अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी के कुरानी तालीमात पर मुश्तमिल प्रोग्राम बयानुल कुरान के साथ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद खान। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे, हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हम ये बात कर चुके कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के 12 बेटों में से 11वें नंबर पर थे। 10 उनसे बड़े और एक उनसे छोटा, बिन्यामीन। बड़े 10 भाई आपकी वालदा से पहले ब्याही गई 3 माओं की औलाद थे, जबकि आप चौथी वालिदा यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चौथी बीवी की औलाद थे, आप और बिन्यामीन। हमें सूरह यूसुफ़ कुरान की 12वीं सूरत है। उसके मुताले से पता चलता है कि 10 बड़े भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से एक नौइयत का अनाद रखते थे। उनके ख्याल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपनी तरफ मुल्तफ़ित किए हुए थे, यानी सारे का सारा इल्तिफ़ात, सारी की सारी मोहब्बत, वालिद की सारी तवज्जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ थी। यकीनन इसके असबाब होंगे, लेकिन बेतवज्जोही जो महसूस करते थे उनके बड़े भाई, उसका नतीजा उनके दिलों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में एक तकद्दुर की सूरत में पैदा हुआ और उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि हमारे वालिद, उनको तो यूसुफ़ की पड़ी रहती है, हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। शैतान ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और उन्होंने आपस में इस बात का मशवरा किया कि अगर किसी तरह हम यूसुफ़ को रास्ते से हटा दें, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद ना हो, बाप की नज़रों से ओझल हो जाएं, तो फिर यकीनन बाप की तवज्जो हमारी तरफ ही मुर्तकिज़ होगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से इजाज़त लेकर अपने साथ खेलने कूदने के बहाने ले जाएं। वालिद को इस हवाले से कोई ना कोई रिजर्वेशन थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि आप क्या करते हैं, ये तो हमारे साथ कहीं निकलता ही नहीं है, देखें अब ये बड़ा हो रहा है, हम लोग इसको साथ ले जाते हैं, खेलेगा कूदेगा, दुनिया देखेगा, तो आपने कहा कि मुझे डर है कि तुम अपने खेल कूद में लग जाओगे, इसकी तरफ से बेतवज्जो हो जाओगे और इससे कोई ज़रर, कोई नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने इसरार किया और कहा कि आप कमाल करते हैं, हम 10 हैं, एक बड़ा जत्था है और हम तो बड़े ही नालायक होंगे अगर हमारी मौजूदगी में हमारा भाई किसी नुकसान का शिकार हो जाए। बादिल न खास्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। उन भाइयों ने जैसा कि पहले ही आपस में तय कर रखा था कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर यूसुफ़ को वालिदैन से जुदा कर देना है, उन्होंने दिन भर अपना खेल कूद में गुजारा और दिन के किसी मरहले में उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। उनका ख्याल यह था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कुएं में या तो बढ़ जाएंगे या कोई आता जाता काफ़िला अगर उन्हें निकालेगा तो उन्हें ले जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अब देखिए खेलने कूदने के लिए तो यकीनन आप भी जानते हैं कि अगर बच्चे कहीं खेल कूद कर रहे हों, दौड़ भाग कर रहे हों, कबड्डी खेल रहे हों, तो कमीज़ कम से कम उतार दी जाती है। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने खेल कूद में शरीक किया और किसी मौके पर उनकी कमीज़ अपने हाथ कर ली और उन्हें कुएं में उतार दिया। अब उस पर कोई ज़बीहा करके किसी जानवर का उन्होंने उस पर एक जाली खून लगा लिया और वालिद साहब की खिदमत में वो पेश हो गए और कहा कि रोते पीटते हमारे साथ तो बड़ा बुरा हो गया, क्या हुआ?
وہ ہم تو کھیل کود میں لگ گئے تھے اور ہم نے اپنے اسباب کے ساتھ یوسف کو بٹھا دیا تھا اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اچھا دیکھیے، قرآن اس رودات کو جس طرح بیان کرتا ہے، وجاء علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وہ جھوٹ موٹ کا خون یوسف کی قمیص پر لگا کر لے آئے۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت 18 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا فصبر جمیل، اچھا میں صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بخوبی صبر کروں گا اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بھائیوں نے جو مسکوٹ کی تھی، جو چال چلی تھی، ان کے والد اس فریب میں تو مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ جو قمیص ہے اس پر جو خون لگا ہوا ہے یہ یوسف کا خون ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تردید کی۔ اچھا، اب یہاں ذرا سا رک کر کے ایک بات کرتے ہیں، یہ بار بار ہمیں بعض چیزیں تنگ کرتی ہیں علم کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے۔ اب دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں، ان کے بیٹے ان کے ساتھ ایک چال چلتے ہیں، ایک دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ انہیں اس دھوکے سے آگاہ نہیں کرتا۔ اللہ ان کو بتا دیتا کہ نہیں، تم یعقوب تم نہ بھیجنا یوسف کو، یا اللہ ان کو بتا دیتا کہ دیکھو یعقوب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب یوسف تم سے گم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے نہیں بتایا، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی رب کائنات جس حقیقت کا جس وقت اور جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی علم اسے میسر ہوتا ہے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ پوری عمر آپ کو کبھی کوئی اس معاملے میں مغالطہ نہیں ہوگا، کنفیوژن نہیں ہوگا۔ علیم اللہ ہے، بغیر کسی ذریعے کے علم اس کو میسر ہے۔ ہم سب علم کے لیے ذریعے کے محتاج ہیں۔ خبیر اللہ ہے، اللہ کو خبر حاصل کرنے کے لیے کسی ٹیلی کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مادی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب اس خبر کے لیے محتاج ہیں، ہم مادی سہارے کے محتاج ہیں۔ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات انہیں وہی خفی اور وہی جلی دو ذرائع سے ان کو علم اور خبر دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ چونکہ رب کائنات ابھی اپنی اس حکمت اور اس پورے معاملے کو کہ جو وہ یوسف کی تربیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں خود اپنے نبی سے بھی پوشیدہ رکھ رہے ہیں، لہذا اچھا ایک اور بات کر لیجئے۔ دیکھیے، بندہ کہتا ہے کہ میں چال چلتا ہوں، قرآن میں ایک موقع پر ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، ایک چال تم نے چلی، ایک چال اللہ نے چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک کانٹا بیچ سے نکال دیا، ایک رکاوٹ دور کر دی، ان کے اور ان کے والد کے درمیان جو ایک ان کے خیال کے مطابق ایک حجاب تھا یوسف کی صورت میں وہ دور کر دیا،
اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یعقوب کو بھی بتائے بغیر یوسف کو اس ماحول سے نکالنا ہے، اور یہاں سے اسے ایک جبری ہجرت، ہاں دیکھیں نا، یہ جبری ہجرت ہوئی نا، مرضی سے کسی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیتے۔ رب کائنات حضرت یعقوب کو کہتا ہے یعقوب ایسا کرو، اسے مصر بھیج دو، یہ وہاں پر کچھ تجارت سیکھ لے گا، کچھ کام سیکھ لے گا، کچھ معاملات کو سمجھ لے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، رب کائنات نے جبری ہجرت کرائی ہے۔ ایک آزاد انسان کو بظاہر ایک غلام کی صورت میں وہاں سے لے جایا جا رہا ہے، اور ایک بدوی معاشرے سے ایک مدنیت کی طرف، مائل معاشرے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں جو معاملہ پیش آیا اسے قرآن اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف، قرآن کی 12ویں سورت، آیت 19 اور 20 کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقالوا فيه من الزاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا، کنواں ڈول پہنچتا ہے نیچے، یوسف علیہ السلام کو ایک سہارا ملتا ہے۔ یقیناً وہ کنویں میں کوئی زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے نا، تو انہوں نے اس ڈول کو پکڑ لیا ہوگا۔ غلام نے سمجھا کہ یہ تو پانی سے بھر گیا ہے، اس کو لگا ہوگا کہ یہ تو بڑا ذرا بھاری سا ہے، اس نے ڈول کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ کنویں سے باہر آ گئے۔ قالا یا بشرا ھذا غلام، پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اس معاشرے میں کہ جہاں لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنایا جاتا تھا، جہاں غلام بنا کر کے انسانوں کو بیچا جاتا تھا، جہاں منڈیاں لگتی تھیں اور ان منڈیوں سے غلاموں کو خریدا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک کنویں میں پانی تلاش کرنے والوں کو پانی کے بجائے ایک جوان رعنا 17 برس کا ان کو میسر آ جاتا ہے۔ یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ معاشرہ انسانوں کی خرید و فروخت کا معاشرہ تھا، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ قرآن کا بیان تو بہت سادہ اور واضح ہے، لیکن بائبل کا بیان یہ ہے کہ برادران یوسف نے چاہا، یعنی اگلے دن کسی وقت یا اسی دن کسی وقت بعد میں، کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کو بھیج دے کہ جو وہاں آ کر کے جس نے پڑاؤ ڈالا ہے اور جسے پانی کی ضرورت ہے اور جو پانی کی وجہ سے وہاں رکا ہے۔ دیکھیں زمانہ قدیم میں یہ جو قافلے چلا کرتے تھے، یہ یہاں تو یا تو کسی ایسے کھلے جہاں پر پانی کا کوئی امکان ہوتا تھا، کوئی جھیل، کوئی ذخیرہ پانی کا، یا کوئی کنواں پانی کا، وہاں پڑاؤ کرتے تھے، پانی کی ضرورت وہاں سے پوری کرتے تھے، اپنی تھکن اتارتے تھے اور اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے۔ تو برادران یوسف نے، یہ تلمود کا بیان ہے، بائبل کا بیان ہے، کہ یہ چاہا کہ اب یہ جو قافلہ آ گیا ہے تو یوسف کو نکال کر کے اس کے ہاتھوں بیچ دیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ تو پہلے ہی یوسف کو نکال چکا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا،
بائبل اس کو بیان کرتا ہے کہ یوسف کے بھائی جھگڑا کرنے لگے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو نکال لیا، اب تو یہ ہمارے قابو میں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم اسے رکھو، ہاں البتہ ہمیں اس کی قیمت ادا کر دو۔ فوراً ہی یا کسی رد و قد کے بعد 20 درہم حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی۔ قافلے نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا، راستے بھر ان سے خدمت لی اور مصر پہنچ کر کے ان کو بیچ دیا۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر پائیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اس کی تفصیلات پہ نہیں جاتا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تفصیل غلط ہے، لیکن قرآن کا فوکس چونکہ یہ واقعہ نہیں ہے، قرآن کا فوکس یہ ہے کہ کیسے ایک انسان کی تربیت کے لیے رب کائنات اپنی تدبیر بروئے کار لاتے ہیں، انہیں ان کے والد سے جدا کرتے ہیں، انہیں ایک کنویں میں پہنچاتے ہیں، کنویں سے ایک قافلہ ان کو اس تہذیب کی طرف لے جاتا ہے، اس تمدن کی طرف لے جاتا ہے، اس معاشرت کی طرف لے جاتا ہے کہ جو اس بدوی معاشرت کے مقابلے میں بہت مختلف بھی ہے اور ترقی یافتہ بھی ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جہاں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے قبائل، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی حاکمیتیں، اور وہاں کا اپنا ایک مزاج۔ لیکن جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے قرآن کو، اور جو تفصیلات آپ کے اور میرے ذہن میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد میں مصر کی مملکت کو چلانے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ تو اب ایک بدوی شخص کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے یہ ہے رب کائنات کی تدبیر۔ آپ اسے تقدیر کا لکھا کہہ لیں، تقدیر کا لکھا رب کائنات کی تدبیر ہی ہے۔ یہ رب کائنات ہے کہ جو انسانوں کو کہیں پیدا کرتا ہے، کہیں کا سفر کراتا ہے، کہیں ان کی زندگی تمام ہوتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سفر جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی وقت کا جبر ہے، لیکن رب کائنات کے نظام زندگی چلانے کے بلو پرنٹ میں ان میں سے ایک ایک تفصیل اور جزیات درج ہے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قافلے نے نکالا، بھائیوں کو بھگتایا، نمٹایا، ان کو پیسے ادا کر کیے، ان کو رخصت کیا، روانہ ہوا۔ سفر کتنا طویل تھا، قرآن کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ سفر تمام ہوا اور وہاں جا کر کے غلاموں کی منڈی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ اب وہ جو کہانیاں مشہور ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا کہ کوئی عورت سوت کی ایک انٹی لے کر کے آ گئی، ٹھیک ہے، ممکن ہے یہ ٹھیک ہوا ہو اور ممکن ہے نہیں ہوا ہو۔ قرآن فوکس کرتا ہے کہ وہاں جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بازار سے خریدا، قرآن سورہ یوسف کی آیت 21 اور 22 میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، بائبل میں اس کا نام فوتیفار لکھا گیا ہے۔ یہ شخص مصر میں کوئی بڑا عہدیدار تھا۔ تلمود اسے شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ ان چیف بتاتا ہے۔ وہیں سے یہ روایت بھی آگے بڑھتی ہے کہ وہ وہاں کی افواج کا سپہ سالار تھا۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق وہ شاہی خزانے کا محتمم تھا۔ اب یہ یکساں سی صورتحال ہے۔ منصب کا نام کیا تھا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بڑا منصب دار تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ اچھا، جتنی میں نے کوشش کی تو بس اتنا معلوم ہوا کہ وہ جو بادشاہت کا زمانہ تھا وہ چرواہوں کا خاندان تھا کہ جو مصر پہ حکمرانی کر رہا تھا۔ عزیز مصر جسے ہم کہتے ہیں وہ اس مملکت میں ایک عہدیدار، ایک منصبدار تھا، شاہی باڈی گارڈ کا چیف ہو یا شاہی خزانے کا محتمم ہو۔ بعد میں پیش آمدہ حالات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، واقعات جو ہم تک پہنچتے ہیں، اس میں اس کا کردار، اب وہ کردار ہے یا تو وزیر اعظم یا آپ چیف سیکرٹری کہہ لیجیے۔ تلمود عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا بیان کرتا ہے۔ یہ وہی عزیز مصر کی بیوی ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے پچھلی قسط میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں قصہ یوسف و زلیخا داستان حسن و عشق مشہور ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں کہ جس میں زلیخا کا کردار ہے، اور زلیخا کا وہ کردار ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ یقیناً ویسا ہی ہے جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں اپنی عرض کیا تھا کہ وہ ایک لبرل، ماڈریٹ، اپنے نفس کی غلام ایک عورت ہے، اور وہ اکیلی نہیں ہے، وہ پوری کی پوری معاشرت، وہ اشرافیہ ایسی ہی لوگوں، عورتوں اور ایسے ہی مردوں پر مشتمل ہے۔ فوتیفار نے حضرت یوسف کو جب دیکھا اور جب اس سے گفتگو کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی تیسرے اور چوتھے درجے کا بندہ نہیں ہے، یعنی یہ غلام ابن غلام ابن غلام نہیں ہے، یہ کسی شریف زادہ ہے، کسی شریف خاندان کا، کسی اچھے عالی نسب خاندان کا حصہ ہے، اور کسی وجہ سے، کسی سبب سے، یا تو اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر یہ قافلے والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ تم یہ کسی اس شخص کو کہیں سے اغوا کر کے لائے ہو، یہ کوئی بیچا گیا غلام نہیں ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، اور وہ شاید اپنی قسموں میں درست بھی تھے، کیونکہ انہوں نے چاہے ان کے بھائیوں کو ہی کچھ دام ادا کیے تھے۔ فوتیفار حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا، اسے انہیں غلام بنانے کے بجائے اور اس نوعیت کے کام اس کے سپرد کرنے کے بجائے اسے اپنے معاملات میں شریک کرنا شروع کیا، اپنے گھر کی ایڈمنسٹریشن میں اس کو شریک کر لیا، اپنے پراپرٹیز کی ایڈمنسٹریشن میں اس کو شریک کر لیا۔ اچھا، اب دیکھیں اس سے اس انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بدویانہ، ہم کیا کہیں اس کو، ہم کہتے ہیں ایک شہری، ایک دیہی، ٹھیک ہے۔ دیہی زندگی کیا ہے، تھوڑا کٹھن ہوتی ہے، سہولتیں کم ہوتی ہیں، مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں گھر کے اندر ایک ٹیپ کھولنے سے پانی آتا ہے۔ دیہی زندگی میں آج بھی کسی کنویں سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ دیہی زندگی میں زمین کاشت کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے،
سرد و گرم موسم کو برداشت کیا جاتا ہے، یہ اس متمدن زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کھلا ماحول ہوتا ہے، کھلی آب و ہوا ہوتی ہے۔ آج کی شہری زندگی تو آلودہ زندگی ہے نا۔ اتنا نہ صحیح، شہری زندگی دیہی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ اتنا نہ صحیح، کچھ نہ کچھ آلودہ رہتی ہوگی۔ خالص آب و ہوا، خالص پانی، خالص غذا، مشقت، محنت، سخت کوشی۔ دیہی زندگی کے عوامل سخت کوشی ہیں، محنت ہے اور مزاحمت ہے۔ دیکھیے، مزاحمت بھی دیہی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مزاحمت کس نوعیت کی ہے؟ موسم کے خلاف مزاحمت ہے، حشرات الارض کے خلاف مزاحمت ہے، درندوں کے خلاف مزاحمت ہے، اور کسی حد تک انسانی جبر کے خلاف بھی ایک مزاحمت ہے۔ اب رب کائنات نے 17-18 برس تک تو یوسف علیہ السلام کو اس دیہی زندگی کی سخت کوشی سے گزارا، یعنی ان کو بلٹ اپ کیا۔ اب ان کی باڈی بلٹ اپ جو ہے، ان کا گیسچر جو ہے، وہ دیہی زندگی کا حامل ہے، وہ سخت کوشی ہے، مزاحمت ہے، اپنے اندر ایک نوعیت کا اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔ اور اب انہیں ایک ایسے معاشرے میں لے جایا جا رہا ہے کہ جس میں سول ایڈمنسٹریشن کا انداز مختلف ہے، مینجمنٹ کا انداز مختلف ہے۔ ایک بے ضابطہ جتھے اور ایک باقاعدہ ریاست کا فرق سمجھانے کے لیے یہ جبری ہجرت، میں اسے لفظ جبری ہجرت استعمال کر رہا ہوں، یہ جبری ہجرت ضروری تھی۔ اچھا، یہاں پہنچ کر کے اس خواب کی تعبیر کے آثار حویدہ ہوتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور جس کے ذکر سے آپ کے والد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا۔ یہیں پر قرآن کہتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اسے معاملہ فہمی کے قابل بنایا، چیزوں کو سمجھنے کے قابل بنایا، اور ہم نے اس کو آتیناہ حکما و علما، اور ہم نے اس کو حکم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ یہ حکم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، جب وہ ایک عمر تک پہنچا، سرزمین میں اس نے قدم جمانے شروع کیے، تو ہم نے اسے علم اور حکم یعنی اپنی بات کو منوانے کا سلیقہ۔ اب یہ بات کو منوانے کا سلیقہ جو ہے، اس کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی یہ بات جو میں منوانا چاہتا ہوں، مجھے خود اس پر یقین ہو، شرح صدر ہو۔ نمبر 2، میرے اندر اتنی مضبوطی ہو کہ میں اپنے اس شرح صدر کے مطابق اپنے اس علم پر عمل کر سکوں۔ پھر کہیں وہ قوت نافذہ میں ڈھلتا ہے۔ یہ کار نبوت کی طرف کے اسباب ہیں، یعنی یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کار نبوت کے لیے تیار کیے جانے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں آیت 23 تا 29، اور آج ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر جس حد تک ممکن ہے بات کرتے ہیں۔ اگر بات مکمل ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ
معاف کیجیے گا، میں 24ویں آیت پہلے پڑھ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ عورت جس کے گھر میں وہ تھا، یعنی زلیخا، اس نے یوسف سے کہا آجا، وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے بڑی قدر و منزلت بخشی ہے۔ اب ایک گھر ہے، ایک عورت ہے، صاحب اختیار و اقتدار ہے، اور غالباً خوبصورت بھی ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے بند کرتی ہے، اپنے کمرے کے دروازے بند کرتی ہے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی مداخلت کر سکے، اور وہ کہتی ہے کہ بدکاری کی دعوت دیتی ہے۔ قالت حیث لک، آجا۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تو مجھے جس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے، جس چیز کی طرف بلا رہی ہے، وہ تیرے لیے کسی مسرت کا باعث بن سکتی ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ مجھے تو میرے رب سے حیا آتی ہے، میرے رب نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے بڑی قدر و منزلت بخشی ہے۔ اب یہ جو انہ ربی کا صیغہ ہے یہاں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے مفسرین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس صیغے کا مخاطب اشارہ عزیز مصر کی طرف ہے۔ دیکھیے، بظاہر ایسا لگتا ہے اس حالات میں کہ جن حالات سے حضرت یوسف گزر رہے ہیں، ان معاملات میں کہ جن میں وہ مبتلا ہیں، کہ اس عزیز مصر نے انہیں، جن کے دربار میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے بیچا گیا تھا، انہیں قدر و منزلت بخشی ہے۔ لیکن اصل قدر و منزلت تو انسان کو رب کائنات نے بخشی ہے نا۔ انہ ربی احسن مثوایا، اور یہ گناہ سے بچنے کا حکم عزیز مصر تو نہیں دے رہا ہے۔ عزیز مصر کے ملک میں تو یہ معاشرت کا ایک حصہ ہے، بڑے گھروں کے ادب آداب میں یہ بات شامل ہے۔ وہ عورت ہے اور وہ اپنی غرض پوری کرنا چاہتی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اب یہاں پر تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً یہ عزیز مصر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا، تو اس کے ذہن سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ یہ غالباً عربی سے بھی ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور قرآن سے اور قرآن کے بیان سے بھی ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی اس کی طرف بڑھتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر ہم نے اس پر حلال اور حرام، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز واضح نہ کر دیا ہوتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی، اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کرتے۔ انہ من عبادنا المخلصین،
بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں اور بات کو آج یہیں پر سمیٹتے ہیں، باقی معاملے پر انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، رب کائنات ایک حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ دیکھیے، ہم مشیت اور رضا کا رب کائنات دنیا میں کیا ہونے دیتا ہے اور کیا ہونے پر وہ راضی ہوتا ہے، اس کو ہم بار بار گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر رب کائنات کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں یہ گفتگو ہو تو یہ ہوتی ہی نہیں۔ اشرافیہ کی نمائندہ اس عورت سے ایک اظہار کرا کر کے یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ میاں تم جہاں ہو اور جہاں تمہیں آئندہ کار نبوت کے فرائض انجام دینے ہیں اور جہاں اس پورے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنا ہے، وہاں کا ایک بڑا بگاڑ یہاں کی عورتوں کا فحش ہے۔ ابھی تو یہ ایک عورت ہے نا جو تم پر اپنا حسن نچھاور کرنا چاہتی ہے اور تم کو اپنے دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تو تم غلام ہو۔ اب رب تو جانتے ہیں نا کہ کل کو یوسف نے اسی ملک میں ایک حاکم کی حیثیت سے وقت گزارنا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے وقت گزارنا ہے۔ تو جس معاشرت کی عورتیں ایک غلام کے پیچھے پڑ جائیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اس کو ایک چارہ کار ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کریں، کل کو جب وہ ملک کا ایک مالک ہوگا اور ایک مقتدر انسان ہوگا تو کیسے کیسے دام فریب بچھائے جائیں گے۔ اس آزمائش سے اسی مرحلے پر گزار دیا گیا۔ اور صرف یہ نہیں ہوا کہ زلیخا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یوسف اس دام میں پھنسنے والا نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر کے جو واقعات پیش آئے ان سے پورے شہر کو معلوم ہو گیا کہ یوسف اس دام میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ یہ دام ہم رنگ زمیں یوسف کے لیے بچھایا ضرور جا سکتا ہے، یوسف کو اس میں پھنسایا نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیے بیان القرآن، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔